अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु आहियां शाकिर सोलंकी। नाज़रीन, अॼु चेयरमैन सेनेट जी इलेक्शन थी आहे, पर बिला मुक़ाबला इलेक्शन थी आहे ऐं PTI जेका वॾी अपोज़िशन जमात आहे उन अॼु बाइकाट कयो ऐं PTI जे बाइकाट जे हवाले सां ऐं सेनेट में अॼु जेका इलेक्शन थी आहे इन जे हवाले सां अॼु ॻाल्हाईंदासीं। स्टूडियो में असांखे जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी आहिनि आकिल अस्तोरी साहब। आकिल अस्तोरी साहब, वेलकम सर। थैंक यू सो मच। सर, आप पार्लियामेंट में थे, क्या कुछ हुआ, कैसे इलेक्शन हुआ? ये तो बिल्कुल तवक्को तो थी कि कल, क्योंकि PTI ने पहले तो अनाउंस किया था, PTI के तर्जुमान जो हैं उन्होंने अनाउंस किया कि हम बाइकाट करेंगे। फिर सैफुल्लाह अबड़ो और ज़रका सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि जी हम बाइकाट नहीं करेंगे, ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ। फिर बाइकाट हुआ भी। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब आज घन गरज उनकी सेनेट में सुनाई दे रही थी, तो कैसा रहा माहौल सेनेट का? थैंक यू सो मच शाकिर भाई। आज एक हंगामा आराई के साथ जो है यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने में कामयाब हुए। अकेले उन्होंने खेला और अकेले ही वो जीत गए। भला मुकाबला उनका इंतखाब हुआ। उसकी वजह ये बनी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये बाइकाट किया गया, और बाइकाट करने का रीज़न इन्होंने ये बताया कि जब तक के KP के यानी खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स नहीं आते हैं उस वक्त तक इस अमल को रोका जाए, और उसके बाद जो है अगर इसको आगे बढ़ाया जाता है तो वो बेहतर रहेगा। हमने इसी हवाले से जब हमने देखा कि हंगामा आराई थी, और फिर अली ज़फ़र आपने भी कहा कि बड़े उन्होंने गरजदार तरीके से अपना मौक़िफ़ पार्टी का सामने रखने की उन्होंने पूरी कोशिश की। बाद में जब पार्लियामेंट से बाहर निकल रहे थे तो अली ज़फ़र से मैंने खुद भी बात की। मैंने कहा वजह क्या है, आप लोग खुद KP में भी एक बहरान पैदा कर रहे हैं और आपकी पार्टी के अंदर भी एक बहरान पाया जा रहा है, और फिर पार्लियामेंट के अंदर भी आप बहरान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे KP को तो बिल्कुल गैर फाल करके रखा है। तो मैंने कहा वजह क्या है, आप एक जमहूरी प्रोसेस को आगे बढ़ने दीजिए, और ताकि अवामी जो इशूज़ हैं उस पर ध्यान दे सकें और पॉलिसी पर कुछ काम करने का मौका मिल सके। उनका ये कहना था कि देखिए हमें ये मालूम है कि इसमें जो हुक्मरान इत्तेहाद के जो उम्मीदवार हैं इनकी जीत यकीनी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब तक KP के जो सेनेटर्स हैं वो जब तक यहाँ नहीं आते हैं ये अमल को रोका जाए। जो ही वो आ जाते हैं तो फिर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाए तो बेहतर रहेगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 59 और 60 जो है उसको अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से उनका ये कहना था कि ये आइन और कानून की एक वायलेशन है। और साथ साथ मैंने पूछा कि अगला लाएअमल क्या होगा आपका। उनका कहना था कि इसके बाद जो है पार्लियामेंट के अंदर हम भरपूर अपोजिशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज तहरीक इंसाफ ने बाइकाट किया, साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम फ़े भी बड़े खामोशी के साथ वो भी साइड थे, उन्होंने भी इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं लिया। और फिर MWM के जो सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं इस वक्त मौलाना जो नासिर साहब हैं, राजा नासिर साहब, उनसे भी हमारी बात हुई। नासिर अब्बास साहब वो भी तहरीक इंसाफ के ही उस पर यहाँ तक पहुँच चुके हैं, उनकी जानिब से भी बाइकाट किया गया है आज। तो राजा नासिर का भी ये कहना था कि हम तहरीक इंसाफ के साथ ही हैं, और ऐवान के अंदर जो है भरपूर हम इस पर एक बेहतरीन तरीके से अपोजिशन का किरदार अदा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये जो बाइकाट किया है PTI ने, तो PTI यूसुफ रज़ा गिलानी को बतौर चेयरमैन आगे कबूल करेगी? इजलास कैसे चलेंगे फिर? ये तो इनकी मजबूरी है। वो कह रहे हैं गैर कानूनी है, गैर आईनी है। को अगर देखा जाए तो आपने खुद जो कानून की जो माहिर है उनसे अगर बात करें तो अगर सेनेटर्स से मुंतखब ना हो तब भी चेयरमैन सेनेट जो है वो मुंतखब हो सकता है। तो ये जवाब पैदा करना कि ये नहीं हो सकता है तो वो नहीं हो सकता है, तो फिर आप KP के अंदर जो है जो असेंबली है वहाँ आप लोगों ने बहरान क्यों पैदा किया? मतलब PTI को रोला चाहिए, फड्डा मतलब चाहिए। आप रोले क्यों चाहते हैं? असल में इनका बुनियादी मकसद ये है किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के लिए ये एक प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं। ये प्रेशर ऐवान के अंदर भी रहेगा और ये प्रेशर सड़कों में भी रहेगा। ये ईद के बाद आप देख लीजिएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों में निकलेगी और पूरे पाकिस्तान में ये एहतजाजी मुजाहिरे करेंगे और बड़ा टफ टाइम देने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन वो वाले तेवर नहीं है जो 9 मई के बाद PTI जिस तरह ठुस हो गई है। अभी जो पेशावर में भी इन्होंने किया मुजाहिरा, तो वो भी तो उस तरह कारकुनान नहीं निकले थे। असल में वो एग्रेसिव पन जो पहले होता था PTI में वो नहीं है। हाँ, बहुत से लोग संजीदा हो चुके हैं। उनमें से एक अली अमीन गंडापुर संजीदा नहीं, डरे हुए हैं। हाँ, अब अगर उसको मैं पार्लिमानी लैंग्वेज इस्तेमाल करूँ तो अली अमीन गंडापुर पहले एक एग्रेसिव अंदाज में होते थे, और बहुत से जो खवातीन बिलखुसूस मरीम नवाज के हवाले से बड़ी गलीज किस्म की वो गुफ्तगू करते थे। लेकिन अब वो बड़े पार्लिमानी और अच्छे अल्फाज के साथ बड़े सुलझे तरीके से वो पॉलिटिक करने की कोशिश कर रहे हैं। यकीनन ये कि हौसला अफजा है, ये होनी चाहिए, लेकिन अगर इसको कंटिन्यू कर लेते हैं तो। लेकिन एक चीज़ में यहाँ आप ऐड करता चलो शाकिर भाई कि तहरीक इंसाफ के रवैये में एक दुगलापन है,
ایک منافقت ہے، وہ اس طریقے سے باہر سے یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک نیریٹو بیلڈ کر رہے ہیں. اور خود پاکستان تحریک انصاف کے بانی نے بھی بڑے اگریسو انداز میں ابھی تو جیل کے اندر انہوں نے آرمی چیف کا بھی نام لے کر انہیں سخت قسم کے ایلیگیشنز وہ لگا چکے ہیں. لیکن دوسری جانب منافقت یہ دیکھیں کہ کے پی کی جو کابینہ ہے وہ آپ کو خود بھی معلوم ہے، چند دن پہلے ہی انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس میں جا کر انہوں نے باقاعدہ کابینہ کا اجلاس کیا ہے. صرف وزیر اعلیٰ ہی نہیں یا پھر 2-3 وہاں کے منسٹرز ہی نہیں بلکہ پوری کابینہ جا کر انہوں نے کیا چاہتے ہیں. بھائی آپ ایک جانب پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ بھی رہے ہیں، فوج کے ساتھ ڈائلاگ بھی چاہتے ہیں، پھر خود جا کر آپ پہ کور کمانڈر میں میٹنگ بھی کر رہے ہیں. دوسری جانب ان کے خلاف ہی آپ بیان بازی کر رہے ہیں، ان کے سربراہ کے خلاف. یہ جب دباؤ آ جاتا ہے، پریشر آ جاتا ہے تو یہ پاؤں میں پڑے ہوتے ہیں، پھر جب پریشر ہٹ جاتا ہے تو پھر گلے میں پڑے ہوتے ہیں. اسی طرح ہی ہوتا ہے. یہ اصل میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان نے اسی حوالے سے جب یہ ملاقات ہوئی تھی کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جو ہے کابینہ کی، تو اس کے بعد اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران صحافیوں نے پوچھا بھی تھا، کیونکہ جس دن آرمی چیف کے خلاف وہ سخت قسم کے ایلیگیشن لگا رہے تھے، اس دوران عمران خان نے تقریباً 20 منٹ گفتگو کی ہے صحافیوں سے. اس سے پہلے 5 یا 10 منٹ گفتگو کرتے تھے اور پھر وہ چلے جاتے تھے. لیکن جس دن 20 منٹ کی گفتگو کی ہے اس دن انہوں نے آرمی چیف کے خلاف بھی بہت سخت گفتگو کی. اور پھر 2 دن پہلے جب مریم نواز بشرا بی بی آرمی کے خلاف بات کر رہی تھی تو وہ روک رہے تھے خود. لیکن 2 دن کے بعد جو ہے انہوں نے خود 20 منٹ کی گفتگو کی اور آرمی چیف کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. اسی دوران صحافیوں نے پوچھا، علی امین گنڈاپور پوری کابینہ کے ساتھ جا کر کور کمانڈر میں میٹنگ کر رہے ہیں، آپ یہاں ان کے سربراہ کے خلاف آپ باتیں کر رہے ہیں. تو ان کا کہنا تھا کہ فوج ہماری ہے، میں ڈائلاگ پہ یقین رکھتا ہوں، مجھے اگر اقتدار سے نکال کے باجوہ کے ساتھ میں ڈائلاگ کر سکتا ہوں تو پھر میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں. تو ایک سمجھ میں نہیں آتا ہے، خان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، ایک دن ایک بیان ہوتا ہے، دوسرے دن پھر وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، دوسرا بیان ہوتا ہے. یہ آنے والے دنوں میں مزید پاکستان تحریک انصاف کی کچھ مشکلات میں آسانی پیدا ہوئی تھی. ان کے کچھ کیسز میں ابھی 10-15 دن میں یہ کچھ ریلیف ان کو بھی ملا. پھر وہ پارٹی کے رہنما جو کافی عرصے تو سے یہ ریلیف جاری رہے گا. ابھی مشکل ہے کیونکہ جو رپوش تھے وہ بھی باہر آ رہے تھے، سوائے مراد سعید کے علاوہ بہت سے رہنما آئے تھے اور ان کو ریلیف بھی مل چکا ہے عدالتوں سے. لیکن کچھ تو سینیٹر بھی بن گئے، سینیٹر بھی بن چکے ہیں. لیکن اب جو آرمی چیف کے خلاف انہوں نے جو بیان بازی کی ہے براہ راست ہو چکے ہیں. اب میرے خیال میں ان کے لیے کچھ عرصے تک مشکلات ضرور ہوں گی، لیکن یہ جو حکومت ہے یہ زیادہ دیر عمران خان کو جیل کے اندر رکھنے میں کامیاب نہیں ہوگی. یہ سلسلہ مئی تک رہے گا اسی طرح. مئی کے بعد چیزیں بہت چینج ہو جائیں گی. شاکر بھائی نہیں، یہ تو سردار لطیف کھوسا نے بھی یہ کہا ہے کہ عمران خان اپریل میں ہی باہر آئیں گے. اپریل میں تو ممکن نہیں تو ہے، اپریل میں تو ممکن نہیں ہے شاید، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ جلد آئیں گے. مئی تک جو ہیں چیزیں بہت کلیئر ہو جائیں گی چیزیں. تو کسی ایگریمنٹ کے تحت آئیں گے؟ دیکھیں ایگریمنٹ کے بغیر تو پاسبل ہی نہیں ہے. ظاہر فیصلہ تو سزائیں تو عدالتوں نے ختم کر دی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں جب وہ ایگریمنٹ کے تحت بھی آئیں گے تو کہیں گے کہ دیکھیں جمہوریت کو بچانے کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے خان نے بہت بڑی قربانیاں دے چکا ہے. حالانکہ یہ کنفرم کمپرومائز کر لیں گے، بہت سے رہنما ان کی کمپرومائز ہو چکے ہیں اور پارٹی کے اندر بھی شدید اختلافات پائے جا رہے ہیں. بالخصوص شندانہ گلزار اور اس کے علاوہ ان کے جو شیر افضل مروت صاحب ہیں، شہریار افریدی ہے، یہ وہ رہنما ہیں اس وقت جن کے ساتھ ان کے بڑے سخت قسم کے ٹکراؤ ہو چکے ہیں. ایک دوسرے کے اوپر ایلیگیشن لگا رہے ہیں کہ ایک کہہ رہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ فوج کا بندہ ہے، ایک کہہ رہا ہے یہ پلانٹڈ ہے، ایک کہتا ہے کہ یہ فلاں ہے. لگ تو رہا ہوتا ہے کہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کے بھی کہنے پہ، کیونکہ دیکھیں سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد پہ بھی ان میں پھڈا پڑ گیا کہ بھائی کسی نے کہا کہ غلط فیصلہ ہے، کسی نے کہا درست فیصلہ ہے، کسی نے کہا کہ بھائی ہم نے پہلے فیصلہ کیا تھا مجلس وحدت المسلمین کا، اچانک یہ سنی اتحاد کونسل کا کرا دیا گیا. شیر افضل مروت صاحب ہیں، انہوں نے اپنا قبلہ درست کر لیا ہے اور انہوں نے بڑا یو ٹرن لے کر، کل تک وہ اگریسو تھے. 3-4 روز قبل جب تحریک انصاف کا یوٹیوب میں ایک ان کا تمام رہنماؤں کا ایک اہم اجلاس تھا سوشل میڈیا میں، تو اس وقت ان سے پوچھا گیا سوشل میڈیا کی ٹیم نے کہ آپ بہت زیادہ اگریسو ہوتے ہیں اور پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف بڑی بیان بازی کرتے ہیں تو اس پہ تھوڑا اجتناب کریں، اس سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے. انہوں نے سختی کے ساتھ، میں نے خود سنایا، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی میرے خلاف بات کرے گا اس سے زیادہ سخت رویے میں بات کروں گا اور پارٹی کے اندر جو منافقین ہیں، جو دغاباز ہیں، ان کو میں ایکسپوز کروں گا. کل وہ بیان کر رہے ہیں کہ آج کے بعد میں کسی کے خلاف بات نہیں کروں گا، اگر کوئی میرے خلاف بات کرتا ہے تو میں خدا پہ چھوڑ دوں گا اور خان صاحب پہ چھوڑ دوں گا. ہاں نہیں، ویسے ایک پازیٹیو سائن یہ ہے کہ کم از کم وکلاء کی جو قبضہ ہو گیا ہے پارٹی پہ، تو کم از کم وکلاء عام جو ورکر ہوتا ہے، جو ایک بالکل ولگر اسٹائل جو پی ٹی آئی کے اندر جو اپناتے ہیں،
تو یہ وکلا کم از کم تھوڑے بہت پڑھے لکھے تو ہیں. ابھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر وکلا پھر دوبارہ دوسرے صفوں میں جا چکے ہیں. پہلے سب میں دوبارہ پولیٹیشین ہی آ چکے ہیں. ابھی اگر آپ تھوڑا دیکھ لیجئے گا تو پارلیمانی کمیٹی کا جو اس وقت باقاعدہ جو سیٹ اپ کیا ہے عمران خان نے, اس میں زیادہ تر جو ہیں دوبارہ وہ جو 14 رکنی کمیٹی سیاسی کمیٹی بنائی ہے, اس میں دوبارہ سیاستدان ہی آئے ہیں. لیکن اس کو بھی تو نہیں مان رہے پی ٹی آئی کے دیکھیں لوگ. کچھ عرصے کے بعد علی محمد خان نے بیان داغ دیا ہے کہ بھئی اس میں کمیٹی میں شہریار آفریدی کو بھی ہونا چاہیے تھا, فلاں کو بھی ہونا چاہیے تھا, فلاں کو بھی ہونا چاہیے تھا, فلاں نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. وہ بالکل ان کے اختلافات وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں, اس میں ہونا بھی چاہیے. لیکن آنے والے دنوں میں مزید تحریک انصاف کے جو سیاسی جو رہنما ہیں وہ آپ کو فرنٹ لائن میں ہی نظر آئیں گے. یہ وکلا بیچاروں کو دوسرے رو میں ڈالا جائے گا. بے شک مشکل وقت میں انہوں نے ساتھ دیا ہے, فیس بھی انہوں نے کیا ہے, لیکن یہ پیچھے چلے جائیں گے. ایک اور میں چیز بتا دوں آپ کو کہ تحریک انصاف اب وہ تحریک انصاف نہیں رہی ہے. خان جو مرضی کرے, تحریک انصاف جو ہیں اب کنٹرول میں آ چکی ہے. اچھا, تحریک انصاف آنے والے دنوں میں وہ تحریک انصاف نہیں ہے جو بہت سے کارکن بیچارے بڑے خوشی کے ساتھ وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف ایک جمہوریت پسند اور مساواتی ایک جماعت رہے گی. ایسا نہیں رہے گا. اب خان رہیں گے بھی اور خان کا انتخاب ہوگا بھی نہیں. جس طرح میاں صاحب کو رکھا بھی گیا, لایا بھی گیا, ایک زبردست استقبال بھی کیا گیا اور بڑے آرام سے اس کو دیوار سے لگایا بھی گیا. اور اس کے چاہنے والے جتنے خان ہوگا بھی نہیں بھی ہوگا نہیں ہوگا. جس طرح نواز شریف اور اس کے جتنے بھی وہ رہنما جو نواز شریف کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اس کا موقف کو آگے پہنچاتے تھے, ان سب کو آپ نے دیکھا کہ ابھی وہ دیوار سے لگایا گیا, وہ بالکل سائڈ ہے. شہباز شریف صاحب کی ٹیم آگے جا رہی ہے. لیکن اسی طرح خان ہوگا بھی اور خان کے چاہنے والے وہ ٹاپ کی لیڈرشپ اور خان دونوں جو ہے یہ سائڈ پر ہی ہوں گے. تحریک انصاف بھی ہوگا. اور خان یہ جو انقلاب کی بھی ہوا نکل گئی ہے, انقلاب کی ہوا نکل چکی ہے. اب کسی طریقے سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ مشکلات کم ہو, لیکن خان ہوگا بھی اور خان نہیں ہوگا. اور خان کے بعد پی ٹی آئی کا اشر کیا ہوگا؟ اس کے بعد تو افراتفری کا عالم ہوگا. افراتفری کا ایک عالم ہوگا, ہر طرف گالم گلوچ. 4-5 کم از کم جماعتیں دیکھو اس وقت مشکلات کا فیس کر رہا ہے شاہ محمود قریشی, تو یقیناً دیکھیں ابھی اس وقت بھی پی ٹی آئی میں سے استحکام پاکستان پارٹی نکل گئی, پی ٹی آئی میں سے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز نکل آئی. تو جب خان نہیں ہوں گے تو خان کے بعد تو پھر پی ٹی آئی خان کے بعد ابھی 2 سے 3 بندے جیل کے اندر بیٹھے ہوئے, وہ ایسے ہی نہیں بیٹھے ہوئے. کے پی کے میں 3-4 دھڑے ہیں اس وقت, کوئی تو کہہ رہے ہیں 8 دھڑے ہیں. اس کے علاوہ بھی پنجاب میں کچھ رہنما اس وقت قید بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں. اس میں سے ایک شاہ محمود قریشی ہیں اور پرویز الہی ہیں. یہ ایسے تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی معلوم ہے جتنا دن ہم جیل میں رہیں گے اتنے زیادہ پارٹی کے اندر مضبوط ہوں گے. تو خان کے بعد انہوں نے ہی ریپلیس کرنا ہے. جب یہ ریپلیس کریں گے تو ان کو توڑنے کے لیے بہت سے رہنما اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر یہ پارٹی ختم ہو جائے گی. اس کی بنیادیں بہت کچی ہیں, کیونکہ جن لوگوں نے اس پارٹی کی بنیاد رکھی تھی وہ لوگ ہی جمہوری نہیں تھے. تو جنہوں نے بنیاد رکھی ہے یہ اس کی بنیاد صحیح نہیں ہے. یہ پارٹی نے ٹوٹنا ہی ہے. نواز شریف یا پھر پیپلز پارٹی ہو, ان کی بنیادیں مضبوط ہیں, جمہور کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. تو یہ لانگ ٹرم چلنے والی پارٹیاں ہیں. اس کی بنیاد ہی اسٹیبلشمنٹ نہیں رکھی تھی, تو کیسے یہ آگے چل سکتی ہے؟ ایسی جماعتیں بہت کم عرصے کے لیے ہوتی ہیں. ویسے ساری جماعتوں کی بنیاد تو اسٹیبلشمنٹ نہیں ڈالی ہے, نو ڈاؤٹ. لیکن اس کے بعد جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کے بیچ میں جا کر انہوں نے ایک مقام حاصل کیا اور پھر پارٹی کو اسٹرانگ کیا. ابھی بھی پیپلز پارٹی کے اندر ایک جمہوری رویہ ہے. نون لیگ کیسے بنی؟ نون لیگ کے اندر بھی میاں صاحب کے بعد معاملات بہت خراب. نون لیگ بنی کیسے, کس نے بنائی؟ نو ڈاؤٹ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی بنی ہے, لیکن انہوں نے اپنے روٹس بھی تو رکھی ہیں. روٹس ہیں انہوں نے, بعد میں عوامی ہو جاتی ہے, بعد میں روٹس انہوں نے رکھی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ تو کچھ ہے ان کے بندے جو کام چلانے والے. خان صاحب کو تو کوئی بھی نہیں ہے, نہ تو اس کا بیٹا آخر اس پارٹی کو چلانے والا کوئی ہے, نہ تو بشرا کو کوئی ایکسیپٹ کرے گا, نہ تو پارٹی کے رہنماؤں کا ایک دوسرے کے اوپر جو ہے کوئی اعتماد ہے. اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اندر دیکھیں, کچھ رہنماؤں کے اوپر تمام پارٹی کے رہنماؤں کا اعتماد ہے, لیکن سب کے اوپر نہیں ہو سکتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو کم سے کم نون کے اندر تو مریم نواز تو یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا آگے چل کے پی ٹی آئی ایسا لگ رہا ہے کہ جو بڑا دھڑا رہے گا وہ ایک پریشر گروپ اسٹیبلشمنٹ کا رہے گا, جس طرح ایم کیو ایم ہے یا اس طرح کے گروپس پارلیمنٹ میں لائے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اس سے پہلے بھی حکومت کو سیدھا کیا جا سکے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے اس سے پہلے بھی اس طرح کے ہتھ کنڈے, اگر میں کہوں بیجا نہیں ہوگا, جو استعمال کیے ہیں اس پر وہ کامیاب بھی ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایم کیو ایم سے الطاف حسین کو ہٹایا گیا, ایم کیو ایم آج ان کے کام کی پارٹی بن گئی ہے, جہاں چاہیں وہ لے کے جاتے ہیں. باپ پارٹی ہے, جس طریقے سے استعمال کرنا چاہیں استعمال کر سکتے ہیں. اب تو وہ این پی کے اوپر بھی ہاتھ ڈال رہے ہیں, تو اب تو کوئی پارٹی رہی نہیں ہے. آہستہ آہستہ تحریک انصاف کی بھی شکل وہی ہوئی. یار یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں اتنے بڑے دماغ بیٹھے ہیں, بڑے بڑے دماغ ہیں سیاستدان. آصف علی زرداری ہیں, مولانا فضل الرحمان ہیں, چودھری شجاعت ہیں, یا
یہ ان کے پاس کوئی متبادل، کوئی الٹرنیٹ، کوئی ان کے پاس آپشن نہیں ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ جو داؤ پیچ کھیل رہی ہوتی ہے یہ اس کو کاؤنٹر نہیں کر پاتے، کاؤنٹر پلان نہیں ہوتا ان کے پاس. اصل بدقسمتی یہ ہے شاکر بھائی کہ یہ جمہوری پارٹیاں جو ہیں مفاد پرستی کی وجہ سے یہ سب کچھ ان کو سہنا بھی پڑتا ہے اور جمہوریت کو بھگتنا بھی پڑتا ہے. کیونکہ اگر پیپلز پارٹی کو موقع ملے، نون لیگ کو موقع ملا، ہونا تو یہ چاہیے تھا. اب تحریک انصاف کو کسی طریقے سے بھی اگر ووٹ مل چکا ہے تو پھر اقتدار ان کے حوالے کرنا چاہیے تھا کہ جی ہم اقتدار نہیں کرنا چاہتے ہیں، جس کا حق ہے ان کو ہی ملنا چاہیے. تو نیکسٹ ٹائم کے لیے اسٹیبلشمنٹ بھی بیک پہ خود بخود چلی جاتی اور ان کے لیے بھی سپیس جمہوری اعتبار سے اچھی ایک سپیس مل سکتی تھی. لیکن انہوں نے بھی موقع سے فائدہ اٹھایا اور آ کر قابض ہوئے. پیپلز پارٹی نے بھی ان کا ساتھ دے دیا اور اب ان کو حکومت چلانا بھی مشکل ہو رہا ہے، جمہوری فیصلے کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے، قانون سازی میں بھی مشکل ہوگا، IMF کو چلانا بھی مشکل ہوگا. اور دوسری جانب تحریک انصاف مزید مضبوط ہو کر سامنے آ رہی ہے. تو جمہوریت کو اس سے نقصان ہوتا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ خود موقع دیتے ہیں اور مزے کی بات اسٹیبلشمنٹ کو موقع اس لیے بھی دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہر حلقے میں سندھ سے لے کر گلگت بلتستان تک، KP تک، بلوچستان تک انہی بندوں کو ہر حلقے سے جتانے کی کوشش کرتی ہے جو ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے. جو بھی کامریڈ ٹائپ کا ہوگا، مزاحمتی ہوگا یا پھر جمہوری ہوگا، اس کو ٹیکنیکل طریقے سے کل کیا جاتا ہے، ہر حلقے میں کیا جاتا ہے. تو پھر آخر میں جب پورے اکٹھے ہو کر ایوان میں پہنچ جاتے ہیں تو اس میں میجورٹی جو ہوتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے موروں کی ہوتی ہے. اچھا، سینٹ پہ آتے ہیں کہ سینٹ ایوان جو ہے رضا ربانی کے دور میں بڑا اسٹرانگ سمجھا جاتا تھا اور اس کے بعد پھر صادق سنجرانی صاحب آئے تو ایک تاثر بن گیا تھا کہ بھائی یہ جو پیراشوٹر ہیں اور اچانک یہ پتہ نہیں کہاں سے ظاہر ہوئے ہیں، تو یہ انہوں نے نیچے کر دیا تھا سینٹ کا جو مورال یا وقار جو تھا، ڈاؤن کر دیا تھا سینٹ کو. تو اب یوسف رضا گیلانی کی جو انتخاب ہے اس سے سینٹ اور مضبوط ہوگا دوبارہ سے. دیکھیں اگر پیپلز پارٹی کا ٹریک ریکارڈ اٹھا کر دیکھا جائے تو ہم اس بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یوسف گیلانی جو ہے وہ ایک اچھا ایڈیشن ہو سکتا ہے اور ایک بار پھر دوبارہ جو ہے وہ ایوان بالا کا، کیونکہ وہ پہلے اسپیکر بھی رہے ہیں، اسپیکر بھی رہ چکے ہیں، وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، ان کو معاملات کا پتہ بھی ہے. وہ اگر چاہیں تو ایوان بالا کا جو تقدس ہے اس کو وہ برقرار رکھ سکتا ہے اور پیپلز پارٹی بھی پوری کوشش ہوگی. فی الحال قبل از وقت ہے کچھ کہنا اس کے حوالے سے. امیدیں کی جا سکتی ہیں کہ ہوپ کی اچھا کریں، کیونکہ دیکھیں رضا ربانی کے دور میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سینٹ کی ہول کمیٹی جو بنائی گئی تھی، پورے ایوان کی جو کمیٹی بنائی گئی تھی، اس میں چیف جسٹس کو بھی مدعو کیا گیا تھا. اس وقت کے جو تھے میرا خیال ہے کون سے چیف جسٹس تھے، رضا ربانی نے ان کو مدعو کیا تھا، وہ آئے تھے. تو ہول کمیٹی میں باہر کے لوگوں کو بلایا جاتا تھا. ہول کمیٹی نے بڑا کام کیا تھا رضا ربانی کے دور میں لوگوں کو ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایشوز پہ. تو یہ توقع اس گیلانی صاحب سے بھی نہیں، یہ ایکسپرٹ کی طرح نہیں کیا جا سکتا ہے. وہ رضا ربانی تھے جو آئین و قانون بالخصوص جمہوریت پر یقین رکھنے والے اور بڑے آئین کے اعتبار سے وہ ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے. اس کے برابر آپ یوسف رضا گیلانی میری نظر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ ایوان بالا کے حوالے سے اتنا کام کر پائیں گے. لیکن ایکسپیکٹیشنز کچھ رخ سکتے ہیں، لیکن بہتر چلائیں کہ اچھا چلائیں گے، کوشش کریں گے. چلیں، بہت شکریہ. تحریک انصاف چلانا دے دیں تو جی بہت شکریہ. بریک کا ٹائم ہوا ہے عاقل استوری صاحب. ناظرین ہتے وٹھوں था हिकिड़ो नंढड़ो ब्रेक खां पोइ हाज़िर थियूं था. ویلکم بیک ناظرین. वज़ीर आज़म मियां शहबाज़ शरीफ़ ताज़ो सऊदी अरब जो दौरो कयो आहे ऐं सऊदी जेका सरमायाकारी पाकिस्तान में करे पियो उन में इज़ाफ़ो करायो आहे. $3 अरब सऊदी जा जेके हुया, जेके मरकज़ी बैंक में रखणा हुया, उहे $5 अरब ताईं करायो वियो आहे ऐं $21 अरब ताईं जेको आहे सरमायाकारी जो जेको सऊदी ऐं पाकिस्तान जे विच में डिस्कशन हले पई. IMF सां बि मामलात तक़रीबन फाइनलाइज़ थी रहिया आहिनि, पर जेका महांगाई वधंदी पई वञे उहा कंट्रोल थिए कोन पई. मईशत खे फौरी तौर ते जेका
सहारो खपे उहो मिले कोन थियो। ऐं वज़ीर आज़म जे हिन दौरे जे हवाले सां, IMF जे पैकेज जे हवाले सां ऐं मईशत ऐं महांगाई जे हवाले सां पाण ॻाल्हाईंदासीं। टेलीफोन लाइन ते असांखे जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी आहिनि, फिनांस कवर कंदा आहिनि ऐं फिनांस जा मामलात जेके आहिनि मईशत जा उहे सुठे तरीक़े सां ॼाणनि पिया। शुएब निज़ामी साहब असां सां मौजूदु आहिनि। शुएब साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। निज़ामी भाई, ये पाकिस्तान के जो हालात मईशत के जो इस वक्त हैं, क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है बेरोज़गारी और महंगाई की वजह से। इवन लाहौर, पंजाब के मुख्तलिफ शहर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोई ऐसा शहर नहीं है जिसमें स्ट्रीट क्राइम में इजाफा न हुआ हो। तो यकीनन ये महंगाई की वजह से, महंगाई कंट्रोल हो नहीं रही, फौरी तौर पर जो इक़दामात होने चाहिए वो तो हो नहीं रहे। तो वज़ीर आज़म का ये दौरा जो है, या 5 अरब रुपए, 5 अरब डॉलर जो सरमायाकारी है, इससे कितना क्या फ़र्क पड़ेगा? असल में हमारा अलमिया ये है कि हमारे पास मुल्क में रोजगार नहीं है। रोजगार इस तरह से नहीं है कि हमारी सनतें बंद पड़ी हैं। सनतें इस तरह से बंद पड़ी हैं कि हमने डॉलर का रेट मुस्तहकम रखने के लिए अपनी इम्पोर्ट के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस की हुई है, उनको बहुत महदूद किया हुआ है। और इस इम्पोर्ट को जब महदूद करते हैं तो हमारा जो रॉ मटेरियल है वो भी जो है वो नहीं आ पा रहा होता। और फिर साथ साथ जो है दूसरी तरफ जो रोजगार कम होने की वजह है वो ये कि हमारी बिजली और गैस इतनी महंगी हो चुकी है कि दुनिया भर में हम कुछ चीज बना के बेचने के काबिल ही नहीं रहे। सिर्फ हमारी लिमिटेड सी एक्सपोर्ट जो टेक्सटाइल से मुतल्लिक हैं वो कुछ थोड़े बहुत जो शौकीन है वीआईपी खेलों का सामान खरीदने के, हैंडमेड जो है वो होकियां खरीदने के, बैट खरीदने के, वो कुछ हमारे एक्सपोर्ट रह गए हैं। लेकिन देखिए जो मेजर हमारी एक्सपोर्ट है वो बिजली और गैस में महंगी होने की वजह से वो नहीं रही। तो हमारी वो सनतें भी तमाम की तमाम बंद पड़ी है, बहुत महदूद हुई है। इसीलिए जब हम देखते हैं कि जो दूसरी जब हमारे साल जो हम सनती शोबे की उसको देखें, ओवरऑल पाकिस्तान की देखें, तो जो हमारी बड़ी सनतें हैं उनमें -8.6% जो है वो ग्रोथ नजर आती है, यानी कि मुस्तकिल डिप है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो आपने बात की सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब के साथ जो है ना, अब हमारे जहनों में ये होता है कि सऊदी शहजादे हैं, बड़ी ग्रांट मिल जाएगी और हमें बड़े बड़े नारे हो जाएंगे, और ऐसा नहीं होता। हम अब दुनिया भर में जो है वो एक की बजाय ट्रेड की बात होती है। सऊदी शहजादे अपनी जगह पर है, लेकिन वो भी जो है वो एक प्रोजेक्ट के बेस के ऊपर काम करते हैं। हम लोग जो उनसे प्रोजेक्ट करते हैं वो प्रोजेक्ट करने के बाद हम भाग जाते हैं। अब जो कुछ उस जमाने में 2018-19 में इमरान खान और मोहम्मद बिन सलमान के साथ तय हुआ था, हम वहीं पे वहीं खड़े। सऊदी अरब की रेसिस नहीं की वही है, हमारे लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो हर चीज में रखने अटकाती है, रोड अटकाती है, रेट तक को शिकायत कर देती है। उस जमाने में रिफाइनरियां लग रही थी, उस जमाने में वो सब काम पैसे करने का छोड़े थे। तो उसके बाद फिर जो कुछ तोशा खाने में हुआ, हमने उनकी बड़ी एक कीमती घड़ी बेच दी, उसका भी जो है वो इम्पैक्ट ताल्लुकात के ऊपर पड़ा। और उल्टा जो है वो ये हो गया कि जनाब हमारे जिस तरह के ताल्लुकात आगे बढ़ने चाहिए थे वो हुए ही। तो अब हम सब उनको दूर करने के लिए हमने एक SIFC बनाई कि जो ब्यूरोक्रेसी की हदम होगी वो हम खत्म करेंगे। अब $5,000 की बात करते हैं, इसमें वो कह रहे हैं इनिशियल जो है आपके यहाँ रेकॉर्ड के अंदर $1 अरब की इन्वेस्टमेंट होगी। ये इनिशियल है, होनी ये बहुत ज्यादा है। इस एक में वो वायबल है, वो देखेंगे कितनी वायबल है, कहाँ कहाँ इसमें इम्कान है। हम उनको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो उन प्रेजेंटेशन को चेक करेंगे कि इतनी जो हम कह भी रहे हैं वो ठीक है या नहीं। फिर आपको पाकिस्तान के हालात का पता है। ये तमाम के तमाम जो है मुल्क दुश्मन अनासर तमाम के तमाम हर्डल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आए दिन धमाके कर रहे हैं, फिर को नुकसान पहुंचा रहे हैं कि इंजीनियर की गाड़ी को उन्होंने उड़ा दिया। ये तमाम के तमाम वो इशूज हैं जो कि डैमेज कर रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को। और फिर ये सिर्फ रिकॉर्ड के अंदर नहीं आना, $1 अरब से ज्यादा की इनकी इन्वेस्टमेंट जो है सिर्फ OGTCL के अंदर आ रही है। OGTCL पाकिस्तान का वो इदारा है कि ऐसा इदारे पाकिस्तान में कोई नहीं। 133 अरब रुपए का प्रॉफिट कमाया OGTCL ने। पाकिस्तान में इतना बड़ा प्रॉफिट किसी कंपनी ने भी नहीं कमाया, चाहे PSO ले ले, चाहे NHA ले ले, तो जिसका आप नाम लें सबसे ज्यादा मुनाफा OGTCL ने कमाया। तो गवर्नमेंट के कुछ शेयर जो है वो उनको देना चाहिए, तो तकरीबन $1 अरब के आसपास वो भी होंगे। फिर हवेली बहादुर बलोची पावर प्लांट, ये तमाम के तमाम में जो है वो सऊदी जो है वो काम करना चाहते हैं, सरमाया कराना चाहते हैं, लेकिन बात ये हमारे यहाँ लोग करने को तैयार। निज़ामी भाई, ये IMF का $1 अरब सऊदी सरमायाकारी, ये तो वाकई दोनों चीज़ें तो खान साहब के हुकूमती दौर से चलती आ रही हैं। ये
معاملات آگے بڑھتے ہیں پھر رک جاتے ہیں، بڑھتے ہیں پھر رک جاتے ہیں، تو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ اس کے لیے اور وسائل بڑھائے نہیں جا رہے، تو وسائل کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ نا اکنامکس ایک بیلنس کا نظریہ ہے. آپ جو ہے ڈیمانڈ اور سپلائی جب بیلنس کریں گے تو چیزیں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی. میں دکھ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، آزاد بینک کی بھی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی نے اپنے پر خرچ کرنا ختم کر دیا ہے، کم کر دیا. لوگ زندگی جی نہیں رہے، لوگ زندگی گزار رہے ہیں، گزارا کر رہے ہیں. اس میں کیا چیز جینا چھوڑ دیا، لوگوں نے اچھا کھانا کم کر دیا ہے، بچوں کو اسکول میں جانا چھوڑ دیا ہے. کیوں کہ وہ سیکنڈ ڈراپ افورڈ نہیں کر سکتے. اچھا لوگوں کی جو خوراک ہے وہ کم ہو گئی ہے. میں کل ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا، پاکستان میں ہر بندے کا جو شوگر کا استعمال تھا وہ 8 کلو سالانہ تھا، وہ کم ہو کے 6 کلو سالانہ گھر کے اندر شوگر کا استعمال کم ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ پرچیز نہیں کر پا رہے. جب پرچیز نہیں کر پا رہے تو استعمال کم کرتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے پاکستان میں اب ہولڈنگ ہو رہی ہے، مسلسل ذخیرہ ہو رہی ہیں چیزیں، اور استعمال کم سے کم ہو رہا ہے. آپ کو بازار میں نظر آئے گا فروٹ بھرے پڑے، لینے والا نہیں ہے. جیسے یہ ابھی آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ جب پیاز ایکسپورٹ نہیں ہوگی، ابھی انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے، ممکن ہے کہ یہ ابھی ٹھیلوں میں پڑی ہوئی اور لینے والا کوئی نہ ہو، کوئی کون افورڈ کرے گا. اس طرح بجلی پاکستان میں سرپلس ہوتی جا رہی ہے. وجہ اس کی ہے لوگوں نے اب بالکل جو ہے اپنے آپ کو گھوٹ لیا. لوگ سلنڈر کے اوپر آ گئے، اپنے گھروں کے گیس کے بل استعمال نہیں کر رہے. اسی طرح جو ہے وہ اسکولوں کو سے بچوں کو نکال کے، میں اس دفعہ حیران رہ گیا ہوں عید پہ بازاروں میں جاتے کہ 10 سال کے بچے، اچھی فیملیز کے اپنی ماں کے ساتھ کوئی بچہ کلپ بیچ رہا ہے، کوئی جو ہے بیگ بیچ رہا ہے، کوئی تسبیح بیچ رہا ہے، کوئی ٹوپی بیچ رہا ہے، کہ وہ بچے اپنے والدین کے لیے مل کے کام کرنا چاہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ کسی طرح مہنگائی کو جو ہے کسی طرح لوگ کوشش کریں. اب حکومت چونکہ ڈیمانڈ سپلائی کو مینج نہیں کر پا رہی. ہمارے یہاں جو ہے سب سے زیادہ جو مضبوط طبقہ ہے وہ ذخیرہ اندوز ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں ہوتی نہیں ہے. کیا ملک میں پیاز نہیں پڑی ہوئی ہے؟ سندھ کی پیاز بھی پڑی ہوئی ہے، پنجاب کی پیاز بھی پڑی ہوئی ہے اور سرپلس ہے. اب ملک میں چینی سرپلس ہے. اسی طرح ملک میں ہائیسٹ ویٹ کی پروڈکٹ آ رہی ہے. لیکن کیونکہ ڈیمانڈ سپلائی اور ہمارے ہولڈنگ کا ابھی تک کانسیپٹ اس طرح کا ہے کہ وہ لوگوں کو سکون دینے نہیں دے رہا. رمضان میں بھی ہم اپنی قوم کو ریلیف نہیں دے سکتے. جس رمضان میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کھول دیتا ہے، جس سے ڈبل کر دیتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ابھی تک لوگوں کو نہیں. یعنی بھائی نظامی بھائی بات یہ ہے کہ آپ باہر کا جو سرمایہ کار جس کو آپ دعوتیں دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، چائنیز ہوں، سعودی عربین ہوں، یا جہاں سے لوگ آ رہے ہیں فرض کریں سرمایہ لے کے اور ادھر انویسٹ کر رہے ہیں، تو ان کو سیکیورٹی بھی تو فراہم نہیں کر رہے، تو امن امان آپ کے پاس ہے نہیں. معیشت کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ابھی ہمارے پاس لاسٹ ہوپ جو ہے نا وہ IMF ہے کہ ہم IMF کے پروگرام میں رہیں گے. ابھی ہمیں 1.1 ارب اور مل جائے گا آخری قسط کا. اس کے بعد ہم ایک نئے پروگرام میں جا رہے ہیں. اب جب نئے پروگرام میں جا رہے ہوں گے تو پھر نئی شرطیں آ رہی ہوں گی. اور نئی شرطیں جو نا ابھی تک وہ تمام کی تمام شرطیں جن میں عوام کو نچوڑا جاتا ہے نا اب تک وہ ہو چکی ہیں. اب وہ شرطیں آنے والی ہیں جن میں پاکستان کے مراج ایسا طبقوں کی مشکلات ہوں گی. ان کے لیے انکم ٹیکس بڑھنا شروع ہوں گے، تاجروں کے سے وصولیاں کی جائیں گی، ٹھیک ہے نا. اس میں جو ریٹیل سیکٹر ہے اس سے وصولیاں کی جائیں گی. جو پاکستان کا ہول سیل میں بیٹھ کے لاکھوں روپے کا کاروبار کرتے روزانہ کہ کہیں ڈاکومنٹڈ نہیں ہوتے، ان کی کچائیاں ہوں گی. معذرت کے ساتھ کراچی میں پرسوں واقع ہوئے 1.25 کروڑ روپے کیش لے کے جا رہے ہیں. مطلب آپ سوچیں یار، اتنا آپ کو پتہ ہے رمضان کے حالات ہیں، جس جگہ پہ آپ ہیں مائکروویل ڈینجر جگہ ہے، تب بھی لوگ جو ہے کیش ٹرانزیکشن کر رہے ہیں اور کیش لے کے بینکوں میں نہیں جا رہے تاکہ آپ کی کٹوتیاں نہ ہو. تو اب جو IMF کا پروگرام آئے گا وہ ہوگا ہی پاکستان میں. اب وہ لوگ جو ہمیشہ سے مرا کے ایسا رہے ہیں اس میں نہ وہ انکم ٹیکس کے اوپر کچھ دیتے ہیں، نہ سیل ٹیکس کے اوپر کچھ دیتے ہیں. اب ان کی جو ہے کسی کچائی ہونا شروع ہوگی. جب وہ تھوڑے سے نچوڑنا شروع ہوں گے تو پھر عوام کو ریلیف ملنا شروع سر ہوگا. تو یہ IMF کا بھی پیسہ آ جائے، سعودی بھی سرمایہ کاری کرے، لیکن عام آدمی کی صحت پہ تو اس کا اتنا بڑا فرق تو مجھے نہیں لگ رہا کہ پڑے گا، کیونکہ مہنگائی جو چیز مہنگی ہو گئی ہے اس کے کم ہونے کا تو کوئی راستہ چارہ نظر نہیں آ رہا. صحیح، آپ کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وجہ اس کی یہ جو چیزیں ایک دفعہ ہو جاتی ہیں وہ ان کو واپس آنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اب ٹائم لگے گا. وجہ اس کی یہ کہ دیکھیں ہم اب بجلی تک بھی واپس نہیں لے سکتے، اپنی گیس کو کے جو ریٹ ہم بڑھا چکے ہیں. ابھی بجلی مزید مہنگی کرنے جا رہے ہیں.
جی جی، 1 جولائی سے بجلی اور گیس دونوں کے لیے جب ہم نئے پروگرام میں جائیں گے IMF کے لیے تو اتنا آسان پروگرام نہیں ہوگا. وہ ہم سے کہیں گے کہ آپ اپنے نقصانات کم کریں. ہماری بیوروکریسی میں سے نقصانات تو کم ہوتے نہیں ہیں, ہم سیدھے سیدھے اٹھا کے جناب بجلی اور گیس مہنگی کر دیتے ہیں. یہ IMF ہمیں نہیں کہتا. IMF ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اپنے نقصانات کم کریں. ہم نقصانات ہم سے کم ہوتے ہی نہیں. ہمارا بورڈ جتنے بھی بجلی کی تقسیم کار کمپنی ہے وہ بورڈ انڈیپینڈنٹ ہونے کو بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, اور وہ اپنے کام نہیں کر پاتے, چوریاں روک نہیں پاتے, وصولیاں کر نہیں پاتے. ہماری تو اپنی حالت یہ ہے کہ PSU نے 70,000 روپے دینے, اس کے PPL نے اس کے دینے, ISCO نے اس کو دینے. تو ہماری آپس کی ہی ریکوریاں وہ 2100 ارب کے آس پاس بنتی ہیں جو اداروں کے درمیان نہیں ہو سکتی. اسی طرح ہمارے FBR میں جو ہے 2000 ارب سے زائد کے کیسز پڑے ہیں, وہ بھی پتہ نہیں کتنے صحیح ہے کتنے غلط ہیں, ان کا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا. یہ تمام کی تمام چیزیں جب ٹھیک ہونا شروع ہوں گی. اب آپ آئیں اسپیشل غریب عوام کے لیے. تو جی, غریب عوام کے لیے فی الحال مہنگائی مزید 1.5 سال تک کم کرنا بہت مشکل ہوگا, کیونکہ آپ کوئی سبسڈی نہیں دے سکتے. صرف یہ ہے جیسے لوگوں نے رمضان ابھی بہت سادے سے گزارا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں نے وہ فروٹ چاٹ, پکوڑے اور دہی بلے وہ اس لیول کے نہیں کھائے. لوگوں نے بس اپنی چھوٹے سے افطار کے ساتھ کھانا کھا لیا. اب وہ لوگوں کا لائف اسٹائل تھوڑا سا وہ ہوگا, ڈیمانڈس کم ہوں گی تو چیزیں خود ہی نیچے آئیں گی. اور یہی ایک ریلیف ہے اس کے اندر. اب جن لوگوں کے پاس افورڈ کر سکتے ہیں انہوں نے سولر پینل لگا لیے پاکستان میں. ڈیمانڈ گیس کی بجلی کی کم ہوتی جائے گی. تو ابھی فی الحال یہ بہت مشکل ہے بجلی اور گیس کا سستا ہونا. ویسے یہ تو مزید اور مہنگی ہوگی, لیکن جن لوگوں کے پاس آلٹرنیٹ ہے وہ آلٹرنیٹ پہ چلے جائیں گے اور کسی حد تک ریلیف میں آ جائیں. یعنی مہنگائی کم تو نہیں ہوگی, مطلب بڑھے گی الٹا کم ہونے کی بجائے. دیکھیے, مہنگائی کی شرح جو ہے نا وہ اب کم ہونا شروع ہو جائے گی. اس بات کو سمجھیں, ہمارے ہاں یہ سب مہنگائی کی شرح جب PDM کی حکومت آئی تھی تو 42% کے حساب سے مہنگائی بڑھ رہی تھی. اب مہنگائی وہ کم ہو کے اس کی بڑھنے کی شرح جو ہے وہ اب 28% پر آئی ہے, ابھی 22% پر آئی ہے. اور اس بات کا امکان ہے کہ 1.5 سال کے اندر جو ہے نا یہ مہنگائی بڑھنے کی شرح ہے وہ تقریباً 19% کے اوپر آ جائے گی. یعنی کہ آپ نظامی صاحب, آپ فنانس کور کرتے ہیں اتنے بڑے عرصے سے, یہ مہنگائی کی شرح جو سرکاری جو اعداد و شمار دیے جاتے ہیں, آپ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں؟ ان کو پتہ ہوتا ہے؟ فوڈ انسپیکٹر جو ہوتے ہیں وہ مارکیٹوں میں گھومتے ہیں آپ کے خیال میں؟ ہر دکاندار نے اپنا ریٹ لگایا ہوا ہے, ایک ہی چیز کا ایک دکان پہ ایک ریٹ مل رہا ہے, دوسرے پہ دوسرا مل رہا ہے, تو شرح کیسے نکل سکتی ہے جنون؟ سبھی اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے شہروں میں رہ کے بات کر رہے ہیں نا, لیکن جب کاشتکار کے پاس پیاز ہوتی ہے تو کوئی اس کو قیمت دینے کو تیار نہیں ہوتا. جب مانسیرا کے کاشتکار کے پاس ٹماٹر ہوتا ہے تو وہ 8 روپے کلو بک رہا ہوتا ہے. جب سندھ کے کاشتکار کے پاس پیاز ہوتی ہے تو 3 روپے کلو بک رہی ہوتی ہے. جب گندم کے کاشتکار کے پاس گندم ہوتی ہے تو اس کو ریٹ میں مل رہا ہوتا ہے. آج جو 3900 اور 4000 کا ریٹ ہے, اس میں جو ہے وہ کاشتکار گزارا ہی نہیں کر پائے گا. اسی طرح جب ہم بات کر لیں گنے کی, تو جب گنے کی فصل میں 175 کا ریٹ کاشتکار کو نہیں ملے گا تو وہ نقصان میں ہوگا. تو وہ یہ تمام وہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں سے یہ اس چیز کو بھی شامل کرتے کہ جو یہاں کا ریٹ ہے اس کو اٹھائے. جیسے اس وقت جو سندھ کا ٹماٹر ہے اس کی پرائس آپ دیکھ لیں وہ 20 روپے کلو بھی نہیں ہے, جبکہ ہمارے اسلام آباد میں جو وہ 150 روپے کلو ہے. تو جو 20 روپے کے پرائس سال بھر میں یا سکھر میں لگائے گا اس کو یہاں بھی شروع کرے گا تو اس سے لگے گا کہ ہماری جو ہے نا وہ مہنگائی ٹماٹر کی کم ہو رہی ہے. لیکن جو شہروں کے اندر ہے پھر ایک ایسی بات ہے جو کسی کو جس پر ہماری توجہ ہی نہیں ہے. ہماری اتنی زیادہ کرائے بڑھ چکے ہیں کہ ہمارے اسلام آباد کے اندر بڑے شہروں کے اندر بھی آپ کو 2000 کا پر ڈے کرایہ چاہیے دکان کے لیے, چاہے آپ پیاز لگائیں, چاہے آپ دودھ لگائیں, چاہے آپ دہی لگائیں. مطلب چھوٹی دکان کے لیے بھی 2000 کا روز کا کرایہ چاہیے. وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ تو یہیں سے پورا کرے گا نا. اچھا, آپ کے خیال میں معیشت کو بہتر کرنے یا مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے فوری کیا کیا اقدامات ہونے چاہیے جو حکومتیں ہماری نہیں کر رہی ہوتی؟ سب سے فوری ضرورت جو ہے وہ اس بات کی کہ ہم اپنی بجلی کو سستا کریں, جو ہمارے نقصانات ہیں وہ کم کیے جائیں. جو لوگ بجلی چوری میں ملوث ہیں وہ جو نگران حکومت کے دور میں ڈرائیو تھی وہ ختم ہو گئی, اس کو جاری رکھنا چاہیے تھا. یہ چوریاں کم ہوں گی بجلی کی تو ریلیف مل سکتا ہے, سب کو ملے گا. بجلی کا ریلیف صنعت کار کو بھی ملے گا, دکاندار کو بھی ملے گا, اسی طرح جو گھریلو صارفین ہیں ان کو بھی ملے گا. اور کسی حد تک لوگوں کا جو ہے وہ کسی بجلی کم ہونے سے کسی حد تک لوگوں کے بل کم آئیں گے تو لوگ وہی ڈائیورٹ کر دیں گے جو اپنی میڈیسن کے اوپر, اپنے بچوں کے ایجوکیشن کے اوپر. اب انہوں نے گیس کے 11% گیس مہنگی کر دی. لوگوں نے دوائیاں کھانی چھوڑ دی کہ یار میں اپنا بل دوں گی, اپنی دوائی بھروں. حکومتی اخراجات اور عیاشیاں بھی کم کرنی ہوں گی نا.
जी बिल्कुल हुकूमत की, यहाँ तो फ्लीट है पाकिस्तान में, पूरे पूरे फ्लीट है एक ही फैक्ट्री के पास, एक दफ्तर के पास। इस्लामाबाद में भी खास तौर पे जो आपकी सिंध की ब्यूरोक्रेसी है, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है, इनके पास रेल गाड़ियों के फ्लीट है, उनका फ्यूल कौन देता है और वो कब मोनेटाइज होंगे? उनको गाड़ियां दे दी गई हैं, उनको पैसे मिलते हैं, तब भी वो गाड़ियों के मुसलसल है। फिर जब वो खर्चे कम नहीं होते, तो हमने उनसे बात भी की, इस पर IMF से हमारी खुद बातचीत हुई थी। हमने कहा जी आप इसको मोनिटर करेंगे, ये किस्मत है जो है वो खर्चे कम होंगे। वहाँ जी हमें तो वो कहते हैं कि हम डेफिसिट के अंदर आए तो बस आपका बोलना बनता नहीं है, लेकिन बात ये कि आप कुछ तो कंट्रोल करें। आप ऐसे मौके पे आप ईद के ऊपर अनाउंस दे दिया अपने कुछ अफसरान को, उसकी मजबूरी भी होगी। तो ये आप क्या लोगों को जो है वो मैसेज दे रहे हैं कि आप जो है यहाँ लोगों के खरीदने के पैसे नहीं है। वर्ल्ड बैंक की आप रिपोर्ट पढ़ें, वो ये कह रहे हैं कि लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना छोड़ दिया क्योंकि उनके पास ट्रांसपोर्ट लिविंग की कॉस्ट नहीं है। ये जो 2 करोड़ बच्चे पास में स्कूल से बाहर है, उसकी एक वजह ये भी है। सही, चलें, बहुत शुक्रिया शोएब निज़ामी साहब टाइम देने के लिए। नाज़रीन, अॼो को प्रोग्राम पंहिंजे पुॼाणीअ ते पहुतो। अॻिले प्रोग्राम में नए महिमान ऐं नए मौज़ूअ सां गॾु हाज़िर थींदासीं। अल्लाह हाफ़िज़।